बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनाब अब्दुल्ला अचकज़ई आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। काफ़ी दिन नागा रहा, नागा इसलिए क्योंकि जो सियासी जोड़ तोड़ है उस पर काफ़ी नज़र रखी हुई थी और हम देख रहे थे क्योंकि वफाक में भी कोई हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं था, और जब वफाक ही जब तक कायम नहीं होगी हुकूमत वहाँ पर या कोई रजामंदी नहीं होगी तब सूबों के लिए भी कुछ न कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे सूबे में भी हमने देखा कि बलूचिस्तान की अगर हम बात करें, बलूचिस्तान में 2 सियासी जमातें सरगर्म हुकूमत बनाने के लिए, तीसरी जमात भी थी लेकिन उसने आने में ज़रा देर कर दी, जिसकी वजह से हुकूमत का हिस्सा वो नहीं बन पाई। हम अगर बात करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, जिन्होंने यहाँ पर नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरह ही ज़्यादा नशिस्तें ली हैं, जो कि 13 हैं, और 14 जो नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि उसके साथ जो आज़ाद अरकान थे उन्होंने शमूलियत की, जिसमें बख्त मोहम्मद काकड़ साहब मौजूद थे, जिसमें जो लेडी साहब थे हमारे साथ, लियाकत लेडी साहब जो आज़ाद हैसियत से लड़े थे, वो तो पहले ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे, लेकिन जब उनको यहाँ पर PP43 की जो टिकट है जो कि पार्टी की तरफ से इलेक्शन के लिए दी जाती है वो उनको नहीं मिली थी, हसनैन हाशमी साहब को ये नशिस्त दी गई थी पार्टी की तरफ से कि आप इसमें कंटेस्ट करें, तो उन्होंने आज़ाद हैसियत से जो है ये इलेक्शन लड़ा, जिसके बाद वो जीते। जब वो जीते तो उन्होंने यहाँ पर थोड़े से जो हमारे जो आज़ाद हैसियत से अरकान जो मुंतखब हुए हैं उनके साथ एक जो है उनकी नशिस्त हुई और वो उनको लेके चले गए इस्लामाबाद, जहाँ पे असफंदियार खान काकड़ साहब ने जो है पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। और उसके साथ साथ अगर आप बात करें जो मौलवी नूरुल्लाह साहब थे जो कि जीते हैं मौलाना वासे साहब से, उन्होंने कहा कि मैं आपको ऐसे ही सपोर्ट करूंगा, वोट मेरा आपका है, लेकिन मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो है शमूलियत अख्तियार नहीं कर पाऊंगा। इसी तरह जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमने बात की, उस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी वली मोहम्मद नुरज़ई जो कि PB48 से जिन्होंने इंतखाबात लड़े थे और जीते थे वो आज़ाद हैसियत से, तो उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो है शमूलियत अख्तियार की। और कैप्टन अब्दुल खालिक जो कि PB51 जो कि चमन की नशिस्त थी, उन्होंने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार की। और वहाँ पर शेख जाफ़र खान मंदोखिल जो कि सदर हैं सूबाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, इस्लामाबाद में मौजूद थे। जमाल शाह काकड़ जो कि सूबाई सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो भी वहाँ पर मौजूद थे, जो कि 9 मुंतखब हैं 263 से जो नेशनल असम्बली की नशिस्त थी कोयटा सिटी की, वो जीते हैं, तो वो भी वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर हुकूमत साजी के लिए बड़े सरगर्म रहे। वहाँ पर इस्लामाबाद में बड़ी मीटिंग्स रहीं और सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स रही, जिसके बाद ये तय पाया कि बलूचिस्तान में जो हुकूमत बनेगी वो 2.5 साल का जो फार्मूला होगा वो यहाँ पर अख्तियार किया जाएगा। जैसे कि पहले भी जब नेशनल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 2013 में यहाँ पर बलूचिस्तान में जब हुकूमत बनी थी तो उन्होंने ये 2.5 साल का फार्मूला बनाया था। डॉक्टर मालिक बलोच 2.5 साल रहे, फिर 2.5 साल तो मुकम्मल नहीं कर सके नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी, लेकिन 2.5 साल आखिरी उन्हीं की ही हुकूमत के थे, जो कि हुकूमत टूटी और उसके बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी वजूद में आई। इसके अलावा अगर मैं बताता चलूँ कि बलूचिस्तान में 4 जो जमाती इत्तेहाद है, जिसके अंदर पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी मौजूद है, जिसके अंदर नेशनल पार्टी, ये दोनों 2013 से 18 के जो यहाँ पर हुकूमत थी उसका हिस्सा रहे। फिर 18 से जो इलेक्शन हुए उसमें नेशनल पार्टी की भी कोई नशिस्त नहीं रही, पश्तूनख्वा मिली पार्टी की एक नशिस्त थी जिसको नसरुल्लाह खान ज़ेरी देख रहे थे, जो कि यहाँ पे डिप्टी सूबाई सदर थे बलूचिस्तान में पश्तूनख्वा मिली पार्टी के। लेकिन वो भी बीच में जब पश्तूनख्वा मिली पार्टी के 2 टुकड़े हुए, जिसमें पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी जो कि खुशहाल खान काकड़ उसके जो है चेयरमैन है, वो जुमात अलग हुई तो वो वहाँ चले गए। तो इन दोनों के पास कोई नशिस्त 2018 से 2023 तक कोई नहीं थी, लेकिन इस दफ़ा ये 4 जुमाती इत्तेहाद में पश्तूनख्वा मिली पार्टी, जिसमें नेशनल पार्टी, जिसमें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो अख्तर मेंगल साहब की जुमात है वो, और उसके साथ हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी जिसमें अब्दुल खालिक हज़ारा और अब्दुल कादिर नाइल जो इंतखाबात लड़ रहे थे, जो पिछले दफ़ा असम्बली का हिस्सा भी रहे, लेकिन इस दफ़ा इंतखाबात में बकौल उनके के धांधली हुई और उनको हराया गया, जिसके बिना पर वो एहतजाज में बैठे हुए हैं। यहाँ पर एहतजाज तकरीबन 10 दिन से ज़ायद हो गए, बल्कि 1 दर्जन दिन हुए ये एहतजाज में यहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ पर विफाक की जब बात करते हैं हम, विफाक के अंदर हुकूमत साजी तो हो गई, अब एक मुतनाज़ा किरदार भी बीच में काफ़ी आया, जिसमें कमिश्नर रावलपिंडी की हम बात करें या इस तरह के बाकी कभी प्रिंटिंग प्रेस का वाक़या आता है, कभी कुछ, तो ये बड़ा एक चैलेंजिंग सूरत हाल हुकूमत बनाने के लिए बन रही है। लेकिन जो बलूचिस्तान के राह है वो हमवार हो चुकी हैं। जो खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, वहाँ पर तो एक 3/3 से भी ज़्यादा अक्सरियत उनको मिली है, मैंडेट मिला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पर हुकूमत बना रही होगी
تھی اور سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM اور پاکستان مسلم لیگ نون یہ مل کے وہاں پر حکومت بنا رہے ہوں گے. جماعت اسلامی بھی اس دفعہ جو ہے وہ احتجاج پر جو ہے چل رہی ہے, اور ویسے بھی ابھی کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ شامل ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا میں, وہ جماعت کیونکہ ان کے پاس کوئی جماعت نہیں ہے, انہوں نے جو پارٹی کے الیکشنز تھے وہ نہیں کروائے تھے, تو الیکشن کمیشن نے ان کی پارٹی کو بالکل اس ٹائم وہ فنکشنل نہیں ہے, اور جو انتخابی نشان تھا بلہ وہ بھی ان سے لے لیا گیا تھا. تو خیبر پختونخوا میں وہ جماعت اسلامی جوائن کر رہے ہوں گے, اور جو سنی تحریک ہے وفاق میں وہ اس کا حصہ بنیں گے. جماعت میں جانے کی ان کی وجہ یہ تھی کہ جو وہاں پر مخصوص نشستیں ہیں جو کہ خواتین کی اور بالخصوص اقلیت کی ہے, وہ اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک آپ کسی جماعت کا حصہ نہ ہو. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وفاق میں کس طرح سے حکومت بنتی ہے اور کس طریقے سے چلائی جاتی ہے, اور کب تک چلائی جاتی ہے, کب تک اس کو جو ہے لے کے جایا جاتا ہے, کیونکہ جو حالات نظر آ رہے ہیں اس پہ نہیں پتہ کہ کیا صورتحال بنے گی. بلوچستان میں پکچر کلیئر ہے, 2.5 سال کا فارمولہ ہے. اب وزیر اعلیٰ کا جو تاج ہے وہ کس کے سر پہ آتا ہے یہ اب تک کنفرم نہیں ہے. اس کے لیے آج ہم جو رابطہ ہم کریں گے, اور بلکہ ہم نے کر لیا ہے, یہ رابطہ ہم نے کیا ہے ایوب ترین صاحب ہیں جو کہ بلوچستان کے ایک سینئر صحافی ہیں, تجزیہ نگار ہیں, یہ صدر بھی رہ چکے ہیں کوئٹہ پریس کلب کے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بیورو چیف بھی ہیں. ہمارا ایک چینل ہے, ہم اس میں نیوز کے جو ہیں بیورو چیف ہیں بلوچستان کے, تو ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ایوب صاحب, یہاں پر موسم کا بھی پتہ نہیں چل رہا بلوچستان کا, کہ ایک دم سے سردی اور گرمی ہو جاتی ہے, تو سیاسی صورتحال کے بارے میں بتائیے کہ اس کا موسم کیسا ہے. بالکل, جس طرح موسم اوپر نیچے ہو رہا ہے اسی طرح بلوچستان کی جو سیاست ہے وہ بھی اوپر نیچے ہو رہا ہے, لیکن ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ میرے خیال میں آخری مراحل میں داخل ہو گیا, کیونکہ کل 2 اہم فیصلے ہوئے. ایک تو یہ کہ بلوچستان میں جو حکومت بنے گی وہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی مشترکہ حکومت ہوگی, اور اس میں دونوں سیاسی جماعتیں جو ہے وہ برابر کے شریک ہوں گے. تاہم دوسرا جو فیصلہ ہوا ہے کہ وہ یہ کہ وزیر اعلیٰ جو ہوگا وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا. اسی طرح اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر بھی جو ہے وہ دونوں جماعتیں آپس میں وہ تقسیم کریں گے, اور ساتھ ساتھ وزارتیں جو ہے وہ بھی آپس میں تقسیم کریں گے. تاہم ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے کون وزیر اعلیٰ ہوگا, کیونکہ اس وقت جو 3-4 نام ہے وہ ابھی گردش میں, جس میں سب سے جو اہم نام ہے وہ سرفراز بگٹی کا ہے, اس کے بعد ثناء اللہ زہری ہے, پھر صادق عمرانی ہے, اور آخر میں ظہور بلیدی جو ہے وہ بھی اس ریس میں شامل ہے. تاہم ابھی تک یہ کنفرم جو ہے وہ آج توقع ہے کہ ہو جائے گا, کیونکہ اس کا اعلان جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہے وہ بلاول بھٹو صاحب وہ آج کراچی میں توقع ہے کہ وہ کر لیں گے. تو زیادہ امکانات جو ہے وہ سرفراز بگٹی کے ہیں جو اس صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوگا, اور یقیناً جو بھی وزیر اعلیٰ ہوگا اس کے لیے یہاں مسائل مشکلات زیادہ ہوں گے, کیونکہ آپ کو بھی علم ہے, اپنے سامعین ناظرین کو بھی علم ہے کہ بلوچستان میں امن و امان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. دوسرا جو ماضی میں جس طرح مختلف پروجیکٹس ڈیولپمنٹ کے بنائے گئے تھے اس میں جس طرح بےمانیاں ہوئی, کرپشن ہوئی ہے, تو یہ وہ چیزیں جو ایک چیلنجنگ کام ہوگا نئی حکومت کے لیے. اور اس سلسلے میں آج جو ہے بعض اہم فیصلے متوقع, کیونکہ ایک یہ بھی اطلاع ہے کہ جو نئی حکومت بنے گی وہ 2.5 سال پیپلز پارٹی کی ہوگی, 2.5 سال پھر بعد میں مسلم لیگ نون کی ہوگی. تو اس فارمولے پہ بھی کام ہو رہا ہے, لیکن وزارتوں کی جو تقسیم ہے وہ تقریباً. ایوب صاحب, اس پہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو پہلے 2.5 سال کا جو فارمولہ تھا یہ بلوچستان میں پہلے بھی ہو چکا ہے, جس میں ڈاکٹر مالک صاحب 2013 سے 2015-16 تک وزیر اعلیٰ رہے, اور اس کے بعد نواب ثناء اللہ زہری آئے. لیکن یہاں پہ آپ نہیں سمجھتے کہ جس طرح سیاسی صورتحال ہے اس میں یہ فارمولہ لگنا, یہ نون لیگ کا پھر ماننا کہ بلوچستان میں آخری 2.5 سال وہ لیں گے, کیونکہ جو آخری سال ہوتے ہیں اس پہ حکومت پہ بڑی کرٹیسزم ہوتی ہے, اس کے اوپر بڑے جو ہے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں, تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ اس چیز کو بھول گئی کہ آخری جو سال ہوتے ہیں وہ بڑے مشکل ہوتے ہیں اور اس کے بعد انتخابات میں جانا ہوتا ہے, تو یہ پورے 5 سال کا جو غبار ہوگا یا جو اس میں مسائل ہوں گے وہ سارے نون لیگ کے جو ہے کھاتے میں آئیں گے؟
دیکھو اس میں یہ نا چغزی صاحب کے جتنے بھی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ الیکشن میں حصہ لیتی ہے تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اقتدار تک پہنچے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اگر ہم 20-30 سال ماضی میں چلے جائیں تو کوئی بھی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہوگی جو اپنے مرضی سے اپوزیشن میں بیٹھنے کو ترجیح دے, کیونکہ ہر جماعت کی یہ خواہش ہے کہ وہ اقتدار میں ہو. تو میرے خیال میں مسلم لیگ نون بھی اسی خواہش میں کہ ان کے لوگوں کو بھی اقتدار ملے اور بلوچستان میں ان کی حکومت بنے. اور یہ پھر الگ سوال ہے کہ وہ کون تنقید کرے گا یا مسائل زیادہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن اس وقت جو رسکشی ہے وہ عوام کی بجائے اقتدار کی رسکشی زیادہ ہے. اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بار بلوچستان کی جو قوم-پرست سیاسی جماعتیں ہیں, چاہے وہ بلوچ ہو یا پشتون ہو, وہ بالکل اقتدار سے باہر ہوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ لگ ایسا رہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام جس کے ابھی بلوچستان اسمبلی میں 10 نشستیں ہیں وہ بھی اس بار جو ہے اپوزیشن میں بیٹھے گی. حالانکہ یہ ان جماعتوں کی اپنی مرضی نہیں ہے, لیکن صورتحال اس طرح بن گئی ہے کہ ان کو اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے گا. اور میرے خیال میں ایک جمہوری معاشرے میں ایک بہتر اسمبلی کو چلانے کے لیے اپوزیشن کا کردار بہت زیادہ اہم ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہمارے جو پارٹیاں ہیں وہ ووٹ حاصل کرنے کے بعد سب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اقتدار میں کسی نہ کسی حوالے سے رہے. اور اس کا ایک مثال جو ہے وہ قدوس بزنجو کی جو سابقہ کابینہ کا حکومت تھی, اس میں آپ نے دیکھا کہ فرینڈلی اپوزیشن تھا, مطلب کوئی بھی اس کے غلط کاموں پہ کسی بھی جگہ پہ کوئی تنقید نہیں ہو رہی تھی اور سب کچھ اچھا چل رہا تھا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ میرے خیال میں مسلم لیگ کو یہ فرق نہیں پڑتا ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, ان کی دلچسپی جو ہے وہ اقتدار کے اصول میں ہے. ٹھیک ہے ایوب صاحب, یہاں پر آپ نے ایک چیز دیکھی کہ مولانا صاحب کی طرف سے بھی, مولانا واسع جو صوبائی صدر ہیں جمعیت علماء اسلام کے, ان کی طرف سے بھی رجوع کیا گیا اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ بلوچستان میں حکومت سازی کے لیے. لیکن وہاں سے اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے جواب آیا کہ مولانا صاحب آپ نے دیر کر دی اور ہماری جو ایک کمٹمنٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو چکی ہے. اس بارے میں کچھ بتائیے. بالکل, دیکھیں نا ابھی بلوچستان کی اگر ہم ارکان کی بات کریں تو 65 ارکان کی اسمبلی ہے, جس میں 51 ارکان جو ہے وہ منتخب ہو کے آئیں گے. تو اس میں 33 ارکان حکومت کو درکار ہوگی. اور اس وقت جو اگر ہم سیٹوں کی اعداد و شمار کر لیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو 14 سیٹوں کی برتری حاصل ہے, اور اس طرح مسلم لیگ نون 13 سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پہ ہے, اور جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ 10 سیٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پہ ہے. لیکن بلوچستان عوامی پارٹی 4 نشستیں ان کی بھی ہے. تو یہ مسلم لیگ, بلوچستان عوامی پارٹی اور پیپلز پارٹی اگر مل کر حکومت بنائے گی, اور ساتھ میں جب ان کی مخصوص نشستیں ہوں گی 6 مخصوص بلکہ 8 مخصوص نشستیں ان کو ملے گی, جس میں دونوں بڑی جماعتوں کو 3 خواتین کی اور ایک اقلیت کی نشست ملے گی. تو اس صورتحال میں اور ایک نشست جو ہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی کے حصے میں آئے گی, یا جمعیت علماء اسلام کے حصے میں آئے گی. تو اس صورتحال میں ان کی جو اپنی اعداد و شمار ہے وہ تقریباً پورے ہو جائیں گے, بلکہ بڑھ جائیں گے. 33 سے زیادہ ارکان کی حمایت اس حکومت کو حاصل ہوگی جو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ مشترکہ طور پر یا مخلوط حکومت بنائے گی. تو اس صورتحال میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کی ضرورت ہوگی. اور ویسے بھی کیونکہ جب یہ 3 جماعتیں اقتدار میں ہوں گی تو ان کا پھر وزارتوں کا مسئلہ اور مشیروں کا مسئلہ یہ بھی آئے گا, اس میں بھی اختلافات ہوں گے, کیونکہ ہر ایک کی کوشش ہوگی کہ اچھی اسی وزارت یا جس میں پیسہ زیادہ ہو وہ ان کو ملے. تو یہ وہ سارے وہ مسائل ہیں جس کو اس حکومت نے سامنا بھی کرنا ہے, اور اس صورتحال میں جمعیت علماء اسلام کی کوئی گنجائش نہیں بن رہی. اب ایوب صاحب یہاں پر آپ نے کہا گنجائش ان کی نہیں بن رہی, اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکول شیئرنگ ہوگی, اگر اسپیکر نون لیگ کا ہوگا تو پیپلز پارٹی سے ڈپٹی اسپیکر ہوگا, اور 6 وزارتیں دی جائیں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ 2 مشیر بھی دیے جائیں گے جو کہ حکومت بلوچستان کے یہاں پر ہمارے ہوں گے. اس کے علاوہ
مولانا صاحب نے ایک بات کی وفاق میں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات جو تھے وہ درست نہیں تھے، اور صوبے میں یہاں پر ان کی جو جماعت ہے وہ حکومت سازی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے. تو یہ کیا ہماری بدنصیبی نہیں ہے کہ جہاں ہم ہارتے ہیں وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ انتخابات ٹھیک نہیں تھے، اور جہاں پر ہم جیتے ہیں، کیونکہ سسٹم تو ایک ہی سسٹم تھا، لیکن میں ہارا آپ جیتے ایک ہی جماعت سے، آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہوئے، میں کہہ رہا ہوں ٹھیک نہیں ہوئے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بالکل، یہ ہمارے اس سسٹم کی بدقسمتی ہے کہ جو جیت جاتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے، جو ہار جاتا ہے وہ احتجاج کرتا ہے. اور خاص کر آپ نے مولانا صاحب کی بات کی تو مولانا صاحب خیبر پختونخوا سے اپنی تمام نشستیں ہار گئے، اور خود وہ آ کے ان کو شکست کا پتہ تھا، جس کے باعث وہ آ کے پشین سے قومی اسمبلی کی نشست پہ وہ کھڑے ہو گئے، اور پشین کے عوام کی انہوں نے حق تلفی کی، اور یہاں سے وہ جیت کے قومی اسمبلی کے لیے چلے گئے. اس طرح باقی نشستیں بھی انہوں نے صوبائی اسمبلی کی بھی حاصل کی ہے، 1 2 3 قومی اسمبلی کے اور بھی بلوچستان سے انہوں نے حاصل کر لی ہے. تاہم اور ان کی جو احتجاج ہے یا وہ اختلاف ہے وہ صرف خیبر پختونخوا میں ان کا ہے کہ ان کے وہاں بھی ان کے جو خاندان کے ان کے بیٹے ان کے جو رشتہ دار کھڑے تھے وہ ہار گئے بشمول مولانا صاحب کے. تو ان کا اختلاف صرف اس بات پہ ہے. جہاں تک دیگر جماعتوں کی اگر ہم بات کریں گے بلوچستان میں، تو آپ دیکھ لیں یہ پہلا ہی ایسے انتخابات ہے جس میں بہت سارے نشستوں پہ پہلے جو ہے 8 فروری کو جو مختلف کمپرس پارٹیاں تھیں ان کے امیدواروں کے کامیابی کے اعلانات ہوئے اور وہ جیت رہے تھے. پھر 9 فروری کو جو فارم 47 ہے تو اس میں ان کو شکست ہوئی ہے، اور یہ یقیناً ایک افسوسناک عمل ہے میرے خیال میں. اس صوبے کے عوام کے ساتھ یہاں کے جو کمپرس جماعتیں ان کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہے. اور اب الیکشن ٹریبونل بن چکا ہے، اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں یقیناً یہ جماعتیں جائیں گی، تو فیصلہ کرتے ہیں یا مخالفت میں. لیکن یہ کہ بلوچستان میں جس کی بھی حکومت ہوگی ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. ایوب صاحب، یہاں پر بلوچستان کی تو بات کر لی، وفاق کا بڑا کردار ہے. ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں فیڈریشن جو ہے وہ وفاق سے ہی جو ہے سب کو دیکھا جاتا ہے، تمام صوبوں کو، اور ان کی شیئرنگ جو ملتی ہے وہ وفاق سے ہی ملتی ہے. وفاق میں طے پا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون حکومت بنائے گی، پیپلز پارٹی ان کو سپورٹ کر رہی ہوگی. بڑے متنازع کیریکٹرز بھی سامنے آئے، جیسے کمشنر راولپنڈی کی ہم بات کریں جو کہ پہلے کچھ کہہ رہے تھے، اب ان کا بیانیہ چینج ہو گیا ہے، جن کو دماغی جو ہے مریض بھی بتایا جا رہا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ وفاقی حکومت اس موقع پر، کیونکہ جو آزاد حیثیت سے پی ٹی آئی کے لوگ لڑے، الیکشن انتخابات میں حصہ لیا، ان کی تعداد بھی بڑی ہے، تو اپوزیشن اس دفعہ بڑی تگڑی مل رہی ہے. تو وفاق میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو ہمیشہ ہی وزیر اعظم ٹینیور پورا کرتا ہوا نہیں نظر آیا، کیا یہ جو حکومت ہوگی یہ اپنا ٹینیور مکمل کر سکے گی؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. اس وقت وفاق میں ایک بہترین اور مضبوط اپوزیشن جو آزاد ارکان ہے جو ابھی مختلف پارٹیوں میں شامل ہو رہے ہیں، حالانکہ ان کو سپورٹ جو حاصل تھی یا وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ہی امیدوار تھے، لیکن ان کو چونکہ اسے وہ پارٹی الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے، اور پھر ان کے جو انتخابی سمبول تھا بلہ وہ لے لیا گیا تھا، انتخابی نشان. تو یقیناً ایک مضبوط اپوزیشن ہوگی وفاق میں، قومی اسمبلی میں. اور پھر آپ دیکھیں وہاں بھی مخلوط حکومت بن رہی، تو جہاں بھی مخلوط حکومت بن رہی ہے وہاں پھر جو جماعتیں اس میں شامل ہیں وہ ملک اور قوم اور اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کم کرے گی، اور اپنی پارٹیوں کے لیے، اپنے ذات کے لیے زیادہ کام کریں گے. اور اس کا ایک مثال میں آپ کو پی ڈی ایم کی جو گزشتہ 16 ماہ کی حکومت تھی اس میں بھی آپ نے دیکھ لیا تھا کہ جس طرح جتنے بھی جماعتیں اس میں شریک تھی انہوں نے ملک کی ترقی کی بجائے اپنے پارٹیوں کی ترقی، اپنے آپ کی ترقی، اس کے لیے زیادہ کام کیا ہے. تو اور یہی وہ نتیجہ ہوگا کہ اس سے یہ جو نئی حکومت بنے گی یہ سال 1.5 سال تک شاید ہی چل سکے، کیونکہ ان کے مشکلات بھی زیادہ ہوں گے. 2 پارٹیاں اس میں شامل ہوں گی تو ان کے لازمی باتیں، نظریاتی اختلافات بھی ہے، ان کے منشور بھی الگ الگ ہے، اور ان کے سوچ فکر میں بہت بڑا فرق ہے. تو یہ وہ صورتحال ہے کہ جس کے بعد جو بھی حکومت وفاق میں بھی ہوگی وہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی ہے. ایوب زرین صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑا ٹائم دیا. آخری سوال آپ سے پوچھوں گا، بلوچستان میں جو فارمولہ بنایا گیا 2.5 سال کا، پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ نون کا، کیا سمجھتے ہیں جو اچھا دور ہوگا
ہم پرانے جو ہمارے پاس تجربات ہیں مسلم لیگ نون کی حکومت بلوچستان میں اور پیپلز پارٹی کی حکومت میں، کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی جو ہے وہ بہتر رہے گی اور وزیر اعلیٰ کون سا بہتر رہے گا آپ کے سامنے؟ دیکھو اس وقت تو وفاق میں اگر ہم بات کریں، وفاق بلوچستان کی جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کا تعلق وفاق سے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وفاق سے اگر بلوچستان کے حکومت کے تعلقات اچھے ہوں گے تو اس سے پھر یہ کہ بلوچستان کو خاص کر جو NFC ایوارڈ ہے یا 18ویں ترمیم کے بعد جو وسائل بلوچستان کو ملنے ہیں تو وہ وفاق سے ہی وہ وسائل ملتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر وفاق اور بلوچستان کی حکومتوں کے درمیان اختلافات ہوں گے جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا، تو اس کے پر بلوچستان کو زیادہ نقصانات ہوں گے. میرے خیال میں اس وقت وفاق میں مسلم لیگ کی حکومت بنے گی، بلوچستان میں بھی مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی مشترکہ حکومت بن رہی، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اتنے زیادہ مسائل ہوں گے وفاق سے بلوچستان کو. تاہم بلوچستان میں اگر ہم دیکھیں نا کہ ایک ایسے وزیر اعلیٰ کی شاید ضرورت ہو جو ان کا بھی وفاق سے تعلقات بہتر ہوں، تو میرے خیال میں یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا. اور اس صورتحال میں ابھی پیپلز پارٹی کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ بہتر سمجھیں گے. لیکن ہمارے حساب سے تو اس وقت میں نے جس طرح پہلے آپ بتا دیے تھے کہ 4 امیدوار جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے لیے کنٹیسٹ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے، تو اس میں ابھی دیکھنا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کس کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، اور یقیناً جو بھی ہوگا اس کے لیے بلوچستان میں جو مشکلات ہیں مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے. جی ایوب ترین صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. جناب آپ نے دیکھا کہ جو باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، جو بتا رہا ہوں، وہ فیکچول ہیں، جس کے اندر جو چیزیں ہم اعداد و شمار آپ کو بتاتے چلے ہیں، اور ایوب صاحب نے بھی اس کے اندر ایک تصدیق کر دی خبروں کی کہ بلوچستان میں جناب 2.5 سال کا فارمولہ ہے، وفاق میں نون لیگ حکومت بنائے گی. اور ان کا ایک خدشہ ہے کہ جس طرح سے تگڑی اپوزیشن ہے، کیونکہ انہوں نے ذکر کیا قدوس بزنجو صاحب کی حکومت جو تھی بلوچستان میں، کیونکہ یہاں پر بھی 2.5 سال تک مکمل نہ ہونے دیا گیا جام کمال صاحب کو، اور قدوس صاحب واپس وزیر اعلیٰ بلوچستان آئے، تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کا جو کردار تھا وہ اتنا ایک مضبوط نہیں تھا، بلکہ فرینڈلی اپوزیشن کا نام اس کو دیا گیا، اور جس کی وجہ سے جس کا نقصان بلوچستان کے عوام کو بھگتنا پڑا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مولانا صاحب کی جو جماعت ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی، جو کہ جمعیت علماء اسلام جو یہاں پر اب اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہوگی بلوچستان میں، تو وہ ایک مضبوط اپوزیشن ہوگی، اور جس کے لیے جس کو فرینڈلی اپوزیشن نہیں کہا جا سکے گا. تو یہ ایک چیلنج ہوگا بلوچستان میں، حکومت چلانا بھی چیلنج ہوگا، وفاق میں بھی چیلنج ہوگا. بلوچستان میں کیوں رہے گا؟ کیونکہ جو وزیر اعلیٰ ہے اس کے لیے نواب ثناء اللہ زہری صاحب، جو کہ اس ٹائم صوبائی صدر بھی نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، چنگیز جمالی صاحب ہیں. پہلے وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں جب تھے اس وقت صوبائی صدر بھی تھے، اور وہ وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ بھی تھے، اور وہ وزیر اعلیٰ بن بھی گئے. لیکن اس دفعہ یہاں پر چنگیز جمالی صاحب جو کہ صوبائی صدر ہیں، جو کہ اپنی نشست ہار چکے ہیں، جو کہ نہیں جیت پائے اس انتخابات میں، وہ لگے ہوئے ہیں وفاق کے ساتھ. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا انہوں نے کہا کہ کس کے سر پہ ہاتھ ہوگا، تاکہ پیپلز پارٹی سے کنفرم تو ہو گیا وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا ہی ہوگا. لیکن یہاں پر بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ جو مکران سائیڈ ہے وہاں سے بڑی آفرز ہیں وزیر اعلیٰ شپ کے لیے، کہ ظہور بلیدی صاحب شاید فیورٹ وہاں پہ قرار پا رہے ہوں. لیکن جو یہاں پر صحافی برادری ہے، جو یہاں پر وہ کچھ اہل علم لوگ جو ہیں جن کو چیزوں کا کچھ تجزیہ کرتے ہیں، وہ خبریں ڈھونڈتے ہیں، خبروں کا تجزیہ کر کے ایک رزلٹ نکالتے ہیں، تو اس میں سرفراز بکھٹی صاحب کا نام جو ہے وہ سر فہرست آ رہا ہے. نواب ثناء اللہ زہری بھی اس کے لیے مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ تاج ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان کا، یہ کس کے سر جاتا ہے. لیکن ہم یہی دعا کریں گے کہ یہاں پر اللہ کرے کہ وہ وزیر اعلیٰ آئے، وہ حکومت بنے، وہ لوگ اس حکومت کا حصہ بنے جو اس صوبے کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے. 6 وزارتیں جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون آپس میں شیئر کر رہی ہوگی، اور اس کے اندر 2 مشیر بھی ہوں گے دونوں جماعتوں کے پاس. اب دیکھنا یہ ہے اسپیکر جو ہے، اگر وزیر اعلیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے تو اسپیکر پاکستان مسلم لیگ نون کا آئے گا، ڈپٹی اسپیکر پاکستان پیپلز پارٹی سے آئے گا. دیکھنا یہ ہے کہ آزاد اراکین نے جب اب جوائن کیا ہے
پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کو میں صوبائی حیثیت سے بات کر رہا ہوں کہ صوبہ بلوچستان سے جو آزاد حیثیت سے لوگوں نے شمولیت کی، اب پتہ لگے گا کہ وہ کن شرائط پر شمولیت کی گئی، کیونکہ جب حکومت کا حصہ بنیں گے، دونوں کو شیئر مل رہا ہے، تو کون کس منصب پر ہوگا، کیا کیا چیزیں ان کو عطا کی جائیں گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ بلوچستان میں حکومت کون بنائے گا، یعنی وزیر اعلیٰ کون ہوگا، اور باقی جو سینئر وزراء ہیں اور وزارتیں ہیں، مشیری ہے، وہ کس کو ملتی ہے، اور بلوچستان کے لیے یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں سے ویسے بھی جو عوام ہے وہ تھوڑی سی مایوس ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اپنا جو مستقبل ہے سیاسی، اس کو بچانے کے لیے اور ملک کی بہتری کے لیے کتنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آگے بھی آپ کے ساتھ ہم خبریں شیئر کریں گے، پروگرام شیئر کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔